आइए इसी तो इबादत का बाकायदा आगाज करें। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से। ज़बूर की किताब में से 100 ज़बूर की तिलावत हम करेंगे। शुक्रगुजारी का मज़मूर। ऐ अहले ज़मीन, सब खुदावन के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर में हाजिर हों। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए इसके फाटकों में और हम करते हुए इसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। हम सब खड़े होंगे, खड़े होकर खुदावंद की तारीफ में गाएंगे ज़बूर 69 उसका दूसरा हिस्सा, 5वां हिस्सा, दूसरा पसंद। और मैं दरख्वास्त करूंगा मिस्टर यूनुस कमर साहब से वो सामने तशरीफ लाएं और हम मिलकर इस ज़बूर को गाएंगे। रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो उस तो करता है। रब सचमुच उसकी सुनता है, रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो उसको मांगता है, दुआ जो उसको मांगता है, अपने रसीदा कभी समझेगा, अपने हसीना खुदा हकीर न कभी समझेगा। मुसीबत के विच फंसया, मुसीबत के विच फंसया, दुखे यारा दुख विच दसया, दुखे यारा दुख विच दसया, गलासी तेरा खुदा भोजन दी मैनू बख्शेगा, गलासी तेरा खुदा भोजन दी मैनू बख्शेगा। खुदा देना दिए जुबां, खुदा देना दिए जुबां, कद करेगी तारीफ बयां, कद करेगी तारीफ बयां। शुक्राने मेहमान आवागा, बुजुर्गी उसकी गावागा, शुक्राने मेहमान आवागा, बुजुर्गी उसकी गावागा। कल यहोवा दे हजूर, कल यहोवा दे हजूर, आमद के हुंदी है मंजूर, आमद के हुंदी है मंजूर। बच्चे खूबे गानून सब गुरबाले के संगदा, डगे बच्चे खूबे गानून सब गुरबाले के संगदा। पूजे दिले देखणगे, पूजे दिले देखणगे, खुश होवन मारे खुशी दे, खुश होवन मारे खुशी दे। जो ढूंढ दे आया ओ वादा, दिल जिंदा होवे तो नादा, जो ढूंढ दे आया ओ वादा, दिल जिंदा होवे तो नादा। अब सचमुच
ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਦੁਆ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਦੁਆ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਨਾ ਕਦੀ ਸਮਝੇਗਾ ਰੱਬ ਨੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਨਾ ਕਦੀ ਸਮਝੇਗਾ। आमीन। जोरदार तालियां खुदावंद की शाबाश। और हम मिलकर नारा भी लगाएंगे 1 2 3 हालेलुया 1 2 3 हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की जय। खुदावंद यीशु मसीह की जय। जो जिंदा आसमान पर जो जिंदा आसमान पर जो जल्द आने वाला जो जल्द आने वाला आमीन। तशरीफ रखें। मेरे अजीजों, आज हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 5वां बाब। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस 5वां बाब और उसकी पहली 12 आयत सफ़ा नंबर 5 पर नए अहदनामे में आपको मिलेगा। मुकद्दस मत्ती की अंजील 5वां बाब कलाम मुकद्दस में इस तरह लिखा है, और वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं ही की है। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं ही की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अज्र बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अजीज बहन भाइयों और बच्चों, ये खुदा का कलाम है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया। खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों के बादशाह हैं और वो दुनिया और आसमान में सबसे बड़े उस्ताद भी हैं, चाहे वाइजीन हैं। बाइबल मुकद्दस के इस हिस्से में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये मुबारकबादियां दी, और ये एक बहुत लंबा तावील जो है पहाड़ी वाज है, इसे लोग मुबारकबादियां भी कहते हैं। और इस तवील सरमन का जो मुकाम है वो गलील का एक पहाड़ है। आप जानते हैं कि जब निकोदेमस खुदावंद यीशु मसीह को मुलाकात के लिए रात को तशरीफ लाए ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह से खुदा की बादशाहत के भेद को जान सके, तो कुछ फकीर और फरीसी कहने लगे
کیا گلیل سے کوئی نبی برپا ہوا ہے؟ گلیل ایک ایسا شہر، ایک ایسا علاقہ تھا جس سے نبی برپا ہونے کی توقع بنی اسرائیل قوم کو نہ تھی، لیکن خداوند یسوع المسیح نے گلیل کے اس مقام کو چنا اور یہاں پر خدا کے کلام شریعت کی تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے، خدا کی محبت، خدا کے پیغام کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کا اس پیغام کو لوگ، بہت سارے مذہبی علماء اکرام خدا کی بادشاہی کا منشور کہتے ہیں۔ اور یاد رہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے یہ پیغام جو ہے دنیا کی بنیاد ہے، اور جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں وہ خدا کی ذات کا عکس جو ہے وہ اپنی زندگی سے منعکس کرتے ہیں، اور ان کی زندگی سے خدا کی ذات کے جو ہے وہ ریفلیکشن ہوتی ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے پہاڑ پر چڑھ گئے جب، تو لکھا ہے کہ وہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر اپنے سننے والوں کو خدا کا کلام پیش کرنے لگے۔ خداوند یسوع مسیح کے جو آڈینس اس وقت تھے وہ شاگرد اور لوگ تھے، اور خداوند یسوع مسیح بیٹھ کر ان کو تعلیم دینے لگے۔ کیوں؟ عام طور پر لیکچر جو ہے وہ کھڑے ہو کر دیا جاتا ہے، لیکن یہودیوں میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی مذہبی رہنما، ربی، کوئی اہم ترین بات، کوئی سرکاری بات کرنے چاہتا تھا تو وہ بیٹھ کر خدا کے بات جو ہے وہ کرتا تھا۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح بیٹھ گئے، اس لیے بیٹھے کہ خداوند یسوع مسیح اہم ترین باتیں، خدا کی بادشاہی کی سرکاری باتیں جو ہیں وہ بیان کرنا چاہتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے بیٹھ کر ان کو یہ تعلیم دی، منادی کی، فرمایا کیا؟ پہلی مبارکبادی یہ ہے، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بے شمار مبارکبادیاں جو ہیں اپنے سننے والوں کو پیش کی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مسیحی، ایک ایماندار، ایک خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے والے فرد کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے، اور جو خوبیاں ایماندار رکھتا ہے اپنے اندر وہی خدا کا حقیقی بیٹا، بیٹی ہے، اور خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کا اہل ہو سکتا ہے۔ اس میں سے چند ایک باتیں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات جو اس وقت بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں۔ اس کا مطلب جس کا دل نرم ہے، جو دوسروں پر ترس کھاتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو دوسروں پر رحم کرتا ہے، ترس کھاتا ہے، اس پر بھی رحم کیا جائے گا اور ترس کھایا جائے گا۔ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتے، ترس نہیں کھاتے، ان پر بھی ترس نہیں کھایا جائے گا۔ عام طور پر بہت سارے لوگ اس لفظ کو غلط پڑھتے ہیں، اس کا تلفظ غلط ادا کرتے ہیں اور اس کو رحم کہتے ہیں۔ یاد رہے رحم جو ہے وہ ووم ہے، ووم جہاں پر بچہ اپنی ماں کی کوکھ میں 9 ماہ رہتا ہے، اس کو رحم کہتے ہیں۔ کسی پر ترس کھانا، اس کا صحیح تلفظ جو ہے رحم ہے۔ اس لیے رحم کیا کریں دوسروں پر، خدا بھی اور خدا کے لوگ بھی آپ پر رحم کریں گے، کیونکہ ہم جو توقع کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ کریں، ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ ویسا ہی اچھا نیک برتاؤ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات خداوند یسوع مسیح نے فرمایا مبارک ہے وہ جو صلح کرواتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح نے انسان اور خدا کی صلح کروائی۔ انسان گناہ کی وجہ سے خدا سے جدا تھا، خدا کا دشمن تھا،
خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، جس نے جسم اختیار کیا اور پھر صلیب پر اپنی جان دی، اور اپنی جان دینے سے جب ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، اور ہیکل کے پردہ پاک مکان اور پاک ترین مکان میں ایک پردہ تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ پاک ترین مکان جہاں پر عہد کا صندوق ہے، جو خدا کی حضوری کی عکاسی کرتا ہے، وہاں پہ کوئی شخص نہیں جا سکتا، کیونکہ سب کے سب گنہگار ہیں۔ صرف سال میں ایک دفعہ سردار کاہن جو ہے پاک ترین مکان میں بڑی نوع انسان اور بالخصوص بڑی اسرائیل قوم کے گناہوں کے کفارے کے لیے وہ جاتے تھے۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی، گناہ کا کفارہ ادا کر دیا، گناہ کی قیمت ادا کر دی، تو پھر آسمان ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے پھٹ گیا، جس کا مطلب یہ ہے اب خدا کے پاس انسانوں کو جانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے گناہ کی دیوار کو ڈھا دیا ہے۔ اب سب جب کسی کا جی چاہے وہ خدا کی حضوری میں جا سکتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں، میں ان کے بیچ موجود ہوں۔ حاضر نہیں، موجود ہوں۔ حاضر کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں، خدا موجود ہوتا ہے۔ حاضر بدروحیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں لفظوں کا چناؤ خدا کی ذات کو مد نظر رکھ کے کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے جس طرح خدا اور انسان کی صلح کروائی، اور ہم اگر اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر ہمارا کام بھی ہے لوگوں کی جن کے درمیان جھگڑا ہے، لڑائی ہے، ان کی صلح کروائیں۔ اور جب خدا صلح کا پیغمبر ہے، دائی ہے، فاؤنڈر ہے، بانی ہے، لیکن اسی قدر جو ہے وہ مسیحی دنیا کے اندر، اداروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، معاشرے کے اندر جو ہے وہ جھگڑے، لڑائی، فساد، جدائیاں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں، کیونکہ ابلیس لوگوں کو اکٹھا بیٹھتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا، لوگوں کو ہنستا مسکراتا صلح پیار محبت سے زندگی بسر کرتے ہوئے وہ دیکھنا نہیں چاہتا، اور صلح کے اس منصوبے کو، نجات کے اس پیغام کو، نجات کے اس منصوبے کو جو خدا نے بڑی نوع انسان کے لیے تیار کیا، بنایا ہے، اس کو ہمیشہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج بھی جو لوگ گھر میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، اداروں میں، چرچز میں ڈویژن کا باعث ہیں، ڈویژن کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ڈویژن رہے، وہ خدا کے نہیں ابلیس کے فرزند ہیں۔ جو صلح کا خواہش مند ہے، صلح کے لیے کوشش کرتا ہے، صلح ہو یا نہ ہو، صلح کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے جو سن رہے ہیں، صلح کی کوشش میں ہمیشہ سستی نہ کرے۔ کب صلح ہوگی، کیسے صلح ہوگی، خدا بہتر جانتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو صلح کے لیے ہمیشہ سٹرگل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی صلح کے رکن بن کر، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر اپنے گھر سے صلح کے پیغام کو لے کے نکلیں۔ لوگ اس بات کی ذمہ داری کو اون نہیں کرتے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں جہاں پر لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ڈویژن ہے، خرابی ہے، مسائل ہے، ان کو مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری وہاں کے رہنے والے لوگوں کی ہے پہلی۔ اگر گھر کے اندر جھگڑا ہے تو اس کو آپ نے ٹھیک کرنا، محلے داروں نے نہیں۔ اداروں میں پرابلمز ہیں، اس ادارے کے لوگوں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ خدا سے دعا کریں، اور میری دعا ہے، خواہش ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو صلح سلامتی کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ مجھے یہاں پر فرانسس آف اسیسی کی دعا
یاد آئی ہے جو ہم اکثر یونٹی ویک پر جو ہے وہ آبزرو کرتے تھے، اور اکثر فادر فرانسس ندیم جو ہے وہ اس کو شیئر کرتے تھے، اور وہاں پر مجھے چند ایک لائنیں یاد آ رہی ہیں اسی وقت کہ جہاں پہ جھگڑا ہو مجھے صلح سلامتی کا وسیلہ بنا. اور میں ایسے مقدس سینٹ فرانسس آف اسیسی اور خداوند یسوع مسیح کی جو درینہ خواہش ہے، جو خداوند یسوع مسیح نے مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب میں فرمایا، اے باپ ان کو ایک کر جس طرح میں اور آپ ایک ہیں. جب ہم ایسا کریں گے تب ہم حقیقت میں خداوند یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں کہلوائیں گے. آخری بات وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی عوامی خدمت کے آغاز میں ہی اپنے پیچھے اپنے پیروکار اپنے ماننے والے لوگوں کو یہ آگاہی بخش دی تھی کہ مسیحی زندگی پھولوں کی سیج نہیں. مسیحیوں کے ساتھ ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو ستایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس دنیا کے نہیں ہیں. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا اگر میں اس دنیا کا ہوتا تو لوگ مجھ سے محبت کرتے. بہت سارے مسیحی ڈسکریج ہو جاتے ہیں کہ ساری مصیبتیں، ہر جگہ پہ ڈسکریجمنٹ اور ہر جگہ پہ ناانصافی مسیحیوں کے ساتھ ہوتی ہے، سو یہ کیسا دین ہے. اور کمزور لوگ مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں. خدا کے پاک روح کو مانگے جو آپ کو طاقت بخشے. خدا کے فضل کو مانگے تاکہ آپ اس قسم کی پرسیکیوشنز کو فیس کر سکیں، ثابت قدم رہ سکیں، اور ہمارا ایمان کبھی بھی ڈاماڈول نہ ہو. میں نے کئی بار کہا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تو ابتدائی ایام میں یہ دعا کرتا تھا کہ خداوند مجھے دکھ دے، دکھوں میں سے گزار، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں مسیح کے لیے دکھ اٹھاؤں گا، سہوں گا، تو میں نکھروں گا، کندن بنوں گا، مضبوط بنوں گا. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ بہت سارے کرائسس دکھوں میں سے گزرا ہوں، اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے جتنے دکھ سہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور خدا کے کلام میں فلپیوں کے خط میں مقدس پالوس فرماتے ہیں کہ خدا نے بھی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ. آپ بھی خداوند یسوع مسیح کی یہ آگاہی جو انہوں نے اپنی خدمت کے آغاز میں دی، جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے تو ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے. خوشی کرنا اور شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا بڑا اجر ہے. سو خداوند یسوع مسیح کے تمام شاگرد، ان میں سے ماسوائے ایک طبی موت سے خدا کے پاس گئے، باقی سبوں نے اپنی جانیں ہنس کر دی ہیں. مشیت کسی کا گلا کاٹ کے دنیا میں نہیں پھیلی، بلکہ اپنی جانوں کے نذرانے دی ہیں. اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے. خداوند یسوع مسیح نے خود اپنے خون سے کلیسیا کی بنیاد رکھی ہے. سو یہ کلیسیا ہمیشہ قائم رہے گی کیونکہ اس کی بنیاد خداوند یسوع مسیح نے خود اپنے خون سے رکھی. آج اس کلیسیا کی خدمت اور اس کے پھیلاؤ اور اس کی گواہی کی ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھوں پر ہے. ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی بنیاد کیسی ہے؟ کیا ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے دکھ سہنے کے لیے تیار ہیں؟ خدا کا شکر کریں. اگر نہیں تو پاک روح سے مدد مانگیں. اور خداوند ہمیں تمام دکھوں میں سے، مصیبتوں میں سے گزارے اور پھر مضبوط ایمان دے
اور ہم اپنی زندگی سے خداوند یسوع کے نام کو جلال دینے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ آئیے سیدھو اپنی آنکھیں بند کریں، سر جھکائیں، دعا مانگیں۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے خداوند خدا پیارے آسمانی باپ، ہم دل اور دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں آپ کی تمام برکات و نعمتوں کے لیے جو آپ نے عطا فرمائی ہیں۔ عبادت کے آغاز سے اختتام تک جو دعائیں مناجاتیں کی گئی انہیں قبول فرما۔ اس وقت خداوند کلام مقدس کا جو بیج بویا گیا 30، 60 اور 100 گنا پھل پیدا کرے۔ اپنے ان بچوں کو جو جوانی کے ایام میں ہیں، ان کو اس بے دین معاشرے سے اور ابلیس سے بچا کے محفوظ رکھ۔ ہمیں فضل بخش کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے اس پیغام کو جو پہاڑی باز ہیں، مبارک بادیاں ہیں، خدا کی بادشاہی کے منشور ہیں، اس آئین پر عمل کر سکے اور خدا کے نام کو جلال دے سکے۔ دوسروں پر رحم کریں، صلح کروائیں اور خداوند یسوع مسیح کے لیے ہمیشہ دکھ سہنے کے لیے تیار رہیں۔ دکھ سہیں گے تو جلال کا تاج ہمیں ملے گا، اور عدالت کے دن خداوند یسوع مسیح ہماری آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، ہمیں اجر ملے گا اور ہم سب خدا کی بادشاہت اور خدا کی حضوری میں سکونت کریں گے۔ جنت جس کا مالک اور خالق خدا اور اس کا بیٹا ہے، اس میں رہ سکیں گے، جہاں پر دودھ اور شہد ہوگا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پریسبیٹرین چرچ آف پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں جو ڈویژن کا شکار ہے۔ خداوند تمام ذمہ دار لوگوں کے لیے، تمام پاسبانوں اور ایلڈرز اور مختلف ہاؤس کے لوگوں کے لیے، ان سب کی زندگیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سوچ کو بدل دے، حلیمی پیدا کر اور صلح کے لیے خداوند خدا وسائل مہیا کر، ممکن بنا صلح کر سکے اور چرچ مل کر کام کر سکے۔ اسی طرح چرچ آف پاکستان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو ڈویژن کا شکار ہے، مسائل میں مبتلا ہے۔ چرچ آف پاکستان کے تمام ڈائسس، بشپ صاحبان اور خاص طور پر لاہور ڈائسس اور چرچ آف پاکستان کو خداوند یونائٹ کر دے، مل کر پہلے کی طرح کام کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں اور مسیح کے بدن کی ترقی کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائیں۔ ہماری دعا، منت اور شکر گزاری کو قبول فرما۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور حسین یسوع نام کے وسیلہ سے۔ سب مل کر بلند آواز سے خداوند کی سکھائی دعا میں شامل ہوں۔ اے ہمارے باپ، آپ جو آسمان پر ہیں، آپ کا نام پاک مانا جائے، آپ کی بادشاہی آئے، آپ کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہو زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز اور جس ہم اپنے قرض داروں کو معاف کر، ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ آپ کا ہے۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت دنیا کے تمام مقدسین کے ساتھ، خاص طور پہ اس ادارے، جماعت اور کلیسیا کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔